अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये स्टोरी मुझे भावलपुर से असद ने भेजी है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मेरा छोटा भाई शदीद बीमार था। भावलपुर में सब अच्छे डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, पर आराम नहीं आ रहा था। अब्बू के एक कज़न लाहौर में बड़े सर्जन हैं। इनसे भाई की बीमारी डिस्कस की तो उन्होंने भाई को फ़ौरन लाहौर लाने को कहा। अब्बू और अम्मी भाई को लेकर चले गए। लाहौर में अम्मी के पेरेंट्स थे तो रिहाइश की और टेंशन नहीं थी। भाई के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। वो तकरीबन 15 दिन हॉस्पिटल में रहा। फिर डॉक्टर्स ने उसे 15 दिन की मेडिसिन देकर डिस्चार्ज कर दिया। अम्मी और अब्बू भाई को लेकर नानी अम्मा के घर आ गए। यही गर्मियों और हब्स के दिन थे। लाहौर में मोस्टली घर कवर्ड होते हैं। छत को सहन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अम्मी भाई को दवाई वगैरह देकर भाई के साथ ही लेट गई। अब्बू की चारपाई भी भाई के साथ थी। अम्मी को गर्मी लगी तो वो तकिया उठाकर छत पर सोने के लिए चली गई। अभी आँख ही लगी थी कि अम्मी को अपने ऊपर दबाव सा महसूस हुआ। अम्मी से सांस नहीं लिया जा रहा था। इतना वज़न और एक गंदी सी स्मेल थी। अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आया। अम्मी ने अपने ऊपर से पूरी ताकत लगाकर इस बला को धक्का दिया और तकिया उठाकर तेज़ी से नीचे चली गई। अब्बू ने पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गई? खौफ से अम्मी बोल नहीं पा रही थी। अम्मी नींद का बहाना करके नीचे ही लेट गई। अम्मी को दोबारा नींद आ गई। सब सो रहे थे। रात के 2 बजे का वक्त था। गहरा सन्नाटा था। अम्मी को अपने लेफ़्ट आर्म में एक उंगली में वेटनेस फील हुई और साथ ही ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गाड़ने की चुभन होती है, जैसे दांत गाड़े जाते हैं। अम्मी की जैसे ही आँख खुली तो क्या देखती हैं कि अजीब सी मखलूक है। बहुत ही अजीब चेहरा है, अजीब डरावना सा चेहरा। नुकीले दांत बाहर निकले हैं और इसने अम्मी की उंगली दांतों में दबा रखी थी। उसका बाकी जिस्म इंसानी था। अम्मी का खौफ के मारे बुरा हाल था। बहुत मुश्किल से अम्मी ने उंगली खींचकर बाहर निकाली, जिस पर ज़ख्म हो गया था। इतने में अब्बू ने लाइट जला दी। सारे घर वाले जाग गए। वजह सबको शदीद प्यास लगी थी। सबके गले खुश्क हो गए थे। एक के बाद घर के सभी अफराद ने पानी पिया। अम्मी ने खौफ के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन रात को अम्मी भाई के लिए मिल्क शेक बना रही थी तो भाई छोटी ममानी से बातें कर रहा था। अम्मी ने ऐसे ही मामू के कमरे में की तरफ देखा तो मामू और ममानी चाय पी रहे थे। अम्मी के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। जब दोबारा भाई की तरफ देखा तो मामी नहीं थी। अम्मी ने भाई से पूछा कि तुम किससे बातें कर रहे थे? तो भाई कहता है कि मामी से। मामी बस हाँ के जवाब दे रही थी और आपको देखकर मुस्कुराए जा रही थी। अचानक ही उठकर सीढ़ियों पर जाकर छत पर चली गईं। फिर काफ़ी दिन तक यही सिलसिला सबके साथ चलता रहा। कभी किसी को सोते हुए चेहरे पर थप्पड़ लगते, कभी कोई नाम लेकर बुलाता, जब पीछे देखते तो कोई ना होता। कभी लगता छत से नीचे कोई देख रहा है, कभी ऐसा लगता शीशे में मामी कंघी कर रही हैं, जबकि वो घर पे भी ना होती। निशानी के तौर पर काले बाग ड्रेसिंग टेबल के पास मिलते। कभी घर के सारे पंखे एक साथ चल जाते तो कभी एक साथ बंद हो जाते। चंद दिन रह कर अम्मी वापस आ गई। नानू ने वो घर जल्द ही सेल कर दिया। आज भी हम ये वाक़या याद करते हैं तो हम डर जाते हैं। सेकेंड स्टोरी मुझे जिन्होंने भेजी है उन्होंने अपना नाम मेंशन करने से मना किया है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले की बात है। मैं आज़ाद कश्मीर के एक शहर पतोरानी गया था। जिस दिन मुझे रवाना होना था, इस दिन सुबह के वक्त मुझे एक जानने वाले अपने एक दोस्त वकील की कॉल रिसीव हुई। उन्होंने कहा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी मुलाकात करनी है। मैंने कहा कि मैं आज़ाद कश्मीर आया हूँ, सब खैरियत तो है?
پھر کہنے لگے کہ میری چھوٹی بیٹی ملائکہ جو کہ 10 سال کی ہے، آپ سے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پر آسیب کا اثر ہے، ہم سب بہت پریشان ہیں، اسی سلسلے میں آپ سے ملنا ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر کہا میں آج روانہ ہو جاؤں گا، آپ کل دوپہر کو مجھ سے مل سکتے ہیں۔ پھر اگلے دن دوپہر کو وہ وکیل صاحب مجھے لینے میرے گھر آ گئے۔ وکیل صاحب اور میں ایک ہی شہر میں رہتے ہیں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد ہم دونوں وکیل صاحب کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ پھر میں نے وکیل صاحب سے کہا کہ اب بتائیے مسئلہ کیا ہے بچی کے ساتھ۔ وہ بولے آپ جانتے ہیں میں نے فروری میں اپنا آبائی گھر بیچ کر یہ نیا گھر خریدا ہے اور یہاں شفٹ ہوا ہوں۔ پہلے تو سب ٹھیک چل رہا تھا، ہم سب خوش تھے۔ ملکی حالات کے پیش نظر گھر میں زیادہ وقت گزر رہا تھا، بچے کے اسکول بھی بند ہیں، سب دیر سے سوتے اور دیر سے اٹھتے ہیں۔ لاسٹ منتھ میری بڑی بیٹی کے کمر درد نے بہت تنگ کیا، اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کو چیک کروایا، ٹیسٹ اور ایکس رے بھی سب کلیئر تھے، مگر کسی میڈیسن سے فائدہ نہ ہوا، اور ایک دن اچانک اس کا کمر درد خود بخود ختم ہو گیا۔ اور اسی شام کو میری دوسری بیٹی اوپر کے پورشن سے آتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے گر پڑی، اس کا شولڈر اور آرم میں کافی درد رہا۔ پھر کچھ دن بعد میری مسز کو گھٹنے میں درد شروع ہو گئی۔ آپ کی بھابھی نے مجھے کئی بار آپ سے مشورہ کرنے کے لیے کہا، گھر بلا وجہ کسی بیماری کے پیچھے کوئی ہے، کیا جادو ٹونا تو نہیں ہے یا اس کے کوئی اثرات؟ مگر آپ کی عادت سے میں واقف ہوں، آپ لوگوں کو بلا وجہ کے وہم میں پڑنے سے منع کرتے ہیں۔ ان دنوں ایک بات میں نے محسوس کی کہ گاڑی کی چابی گم ہونے لگی تھی۔ میری عادت ہے کہ میں گاڑی کی چابی ہمیشہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوں، یہ ہونے کے باوجود گاڑی کی چابی ملتی نہیں تھی اور صبح غائب ہوتی۔ 2 دن پہلے عجیب ہوا، کورٹ میں مجھے بہت ضروری جانا تھا، ایک امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی۔ میں نے کورٹ جانے کے لیے تیار ہو کر سائڈ ٹیبل پر نظر ماری، چابی غائب تھی۔ میں نے بیڈ پر دیکھا، الماری میں دیکھا، اپنی ویسٹ کوٹ کی پاکٹس دیکھی، مگر چابی غائب تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں تھک گیا تو میں نے بائک پر جانے کا فیصلہ کیا۔ پورچ میں گاڑی کے پاس بائک تک پہنچا، مگر حیرانی نے میرے قدم روکنے پر مجبور کر دیے۔ گاڑی کی چابی موٹر سائیکل کی سیٹ پر پڑی تھی۔ میں نے حیرانی سے چابی اٹھائی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ لاسٹ نائٹ میں نے ایک کلائنٹ کی طرف سے مقدمہ جیتنے کی خوشی میں دیے گئے ڈنر سے واپس آ کر چابی میں نے سائڈ ٹیبل پر ہی رکھی تھی۔ میں سوچنے پر مجبور تھا کہ روزانہ چابی گم ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ پھر چیمبر سے فارغ ہو کر ساتھ والے شہر میں اپنے دوست کی عیادت کرنے چلا گیا۔ گھر واپس آتے آتے رات کا 1 بج گیا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ میں نے گاڑی پورچ میں روکی، گاڑی سے اترتے ہوئے بائک پر میری نظر پڑی تو صبح والی چابی کا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ہال میں داخل ہوا۔ ہال میں اندھیرا تھا اور اوپر پورشن کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر اوپری پورشن کی لائٹ جل رہی تھی۔ ہم اوپر کے پورشن پر کم ہی جاتے تھے۔ صفائی کرنے والی روزانہ اوپر جا کر روز صفائی کراتی۔ میری تینوں بیٹیاں ایک ہی روم میں سوتی ہیں۔ میری عادت ہے کہ رات کو میں جتنا بھی لیٹ کیوں نہ ہوں، بچیوں کے روم میں جا کر ان کو دیکھ کر پھر اپنے بیڈ روم میں جاتا ہوں۔ دونوں کمروں میں اے سی چلنے کی وجہ سے کمروں کے دروازے بند تھے۔ میں نے آہستہ سے بچیوں کے کمرے کا دروازہ کھولا تو لائٹ آف تھی۔ میں نے لائٹ آن کی، میرے دونوں بڑی بیٹیاں اپنے بستر پر سوئی تھیں، مگر میری چھوٹی بیٹی ملائکہ کا بستر خالی تھا۔ میں نے اٹیچ باتھ روم کا دروازہ کھولا، اندر اندھیرا دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ واش روم میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے سوچا ملائکہ اپنی ماں کے ساتھ سوئی ہوگی۔ میں نے کمرے سے باہر نکل کر آرام سے دروازہ بند کیا اور اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر لائٹ جلائی، مگر مسز کو اکیلا سویا دیکھ کر میں پریشانی سے واش روم کی طرف بڑھا اور ملائکہ کا نام پکار کر واش روم کا دروازہ کھولا، مگر واش روم میں ملائکہ نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی بیگم کو اٹھایا اور پریشانی سے ملائکہ کے بارے میں بتایا کہ ملائکہ کہاں ہے۔ ہم گھبرا گئے اور ایک دم سے ملائکہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے کمرے میں گئے۔ بیگم ننگے پاؤں ہی بھاگی، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ کمرے میں ملائکہ کا نہ پا کر ہم دونوں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے، مگر میں حیرانی کے ساتھ کیفیت میں جلدی سے بیگم کا بازو پکڑ کر
اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اوپر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا اور اسے کہا کہ سنو، اوپر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی ہے۔ اور اتنی دیر میں دوبارہ ملائکہ کی بولنے کی آواز آئی اور ساتھ میں ہنسنے کی بھی، مگر اس کے ہنسنے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ بچے مل کر ہنسے ہیں۔ ملائکہ کی بولنے کی آواز پھر آئی۔ میں اور میری مسز آہستہ اور خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر سے اس دوران اس طرح کی آوازیں آنے لگیں، وہ دونوں آ رہے ہیں، وہ دونوں آ گئے۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ 2-3 بچے مل کر بول رہے ہیں۔ جیسے ہی میں اور میری مسز اوپر لاؤنج میں گئے اور دیکھنے کے قابل ہوئے تو ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ اوپر کا منظر یہ تھا کہ ملائکہ اکیلی نیچے قالین پر صوفے کے سامنے بیٹھی تھی اور اس کی ہماری طرف بیک تھی اور اس کا منہ اوپر صوفے کی طرف تھا۔ میری پریشانی اب گھبراہٹ اور خوف میں بدل چکی تھی۔ میری مسز میرے ہاتھ پکڑ کر کھڑی تھی، عجیب سی دہشت ہم پر سوار تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ملائکہ، ملائکہ، اور اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی امی نے کہا، ملائکہ چلو نیچے، بہت رات ہو گئی ہے، چل کر سو جاؤ۔ ملائکہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ماں نے جا کر اس کا بازو تھام لیا۔ میں نے اوپر کی لائٹس آن رہنے دیں، لائٹس آف کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے چیک کرتے ہوئے ملائکہ کی نظر مسلسل مجھ پر تھی۔ کبھی کبھار وہ لاؤنج میں رکھے ہوئے صوفوں کی طرف دیکھتی، کبھی مجھے اور معصومیت سے میری طرف دیکھتی، مگر نہ جانے کیوں مجھے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ مجھے کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنی مسز سے کہا، چلو بس چلتے ہیں، اور ساتھ ہی میں نے صوفوں کی طرف دیکھا۔ صوفے ویسے ہی خالی تھے۔ بیگم اور ملائکہ سیڑھیاں اترنے لگے، مگر سیڑھیاں اترتے ہی مجھے لگ رہا تھا پیچھے جو کوئی بھی ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے میرے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں کس طرح میں مسز کے پیچھے چلتا ہوا اپنے کمرے تک پہنچا۔ کمرے میں پہنچ کر میری مسز نے کہا، باقی دونوں بیٹیوں کو بھی ادھر لے آئیں۔ میں ان کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے ہمت کر کے سیڑھیوں کی طرف اوپر پورشن دیکھا۔ اب وہاں مکمل اندھیرا تھا، حالانکہ میں سب لائٹس چلا کر آیا تھا۔ ہم میاں بیوی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ملائکہ سے کچھ پوچھنے کی۔ کچھ دیر بعد ملائکہ سو گئی۔ بڑی دونوں بیٹیوں کو ان کی ماں نے سرسری طور پر بات بتا کر سو جانے کے لیے کہا۔ وہ بیچاری اپنی جگہ خوفزدہ تھیں۔ صبح ہوتے ہی میں نے آپ کو کال کی اور آپ سے ملنے کا کہا۔ صبح ملائکہ کے جاگنے کے بعد ہم نے اس سے رات کی بات کرنے کی کوشش کی، مگر جب سب کچھ سوال کرنے کے باوجود وہ خاموش رہی تو ہم چپ ہو گئے۔ وہ ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی کہ جیسے وہ کسی کو دیکھ رہی ہو اور بالکل نارمل ہے۔ گزشتہ رات ہم پھر جاگتے ہوئے گزار دی۔ ملائکہ رات کے وقت ضد کرنے لگی کہ میں نے اوپر کھیلنے جانا ہے، آنٹی نے آواز دی ہے۔ ہم نے کچھ پیار اور کچھ غصے سے اسے روکے رکھا۔ اس کے سو جانے کے بعد ہم نے سکون کا سانس لیا۔ خوف کا یہ عالم تھا کہ رات کو چوکیدار کو برآمدے میں بٹھایا۔ رات کے کوئی 2 بجے ہوں گے۔ میں، بچے اور ان کی ماں سو چکے تھے کہ اچانک میرے موبائل کی بیل بج اٹھی۔ میں نے چونک کر موبائل اٹھایا۔ چوکیدار کی کال تھی۔ اس نے کہا، صاحب جی، برآمدے میں جو کھڑکی ہے اس سے برتنوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے اسے اندر ہال میں آنے کو کہا اور خود پریشانی کے عالم میں باہر نکلا۔ میں مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ سامنے چوکیدار آ رہا تھا۔ باہر برآمدے میں جو کھڑکی نکلتی تھی وہ کچن کی ہے۔ میں چوکیدار کے ساتھ کچن میں گیا۔ کچن کی لائٹ جلا کر دیکھا تو پورا کچن شیشے کے برتن سے بھرا ہوا تھا اور سب برتن ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے لائٹ آف کر کے چوکیدار کو واپس برآمدے میں جا کر بیٹھنے کے لیے کہا۔ چوکیدار خاموشی سے واپس لوٹ گیا۔ پھر میں نے اپنے کمرے میں آ کر آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ باقی رات خاموشی سے گزری اور سکون سے۔ آج صبح سے ملائکہ کو بخار ہے۔ دوا لے لی ہے مگر ابھی بخار ویسا ہی ہے، یہ کہہ کر وکیل صاحب خاموش ہو گئے۔ میں جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا پوری بات توجہ سے سن رہا تھا، میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔
پھر میں نے انہیں ملائکہ کو بلانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ملائکہ اپنی امی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ پھر وہ میرے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں ملائکہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی سویلنگ اور سرخی بتا رہی تھی کہ آسیب کا اثر ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے ملائکہ کو جانے کا کہا اور وکیل صاحب سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ذرا گھر کو گھوم پھر کر دیکھتے ہیں۔ میں نے حسب روایت کلمے کا ورد شروع کر دیا۔ میں بھابھی اور وکیل صاحب کا گھر گھومنے لگا۔ نیچے والا پورشن اس طرح کے کسی اثرات کے زیر اثر نہ تھا۔ اوپر والا پورشن پر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کچھ محسوس کر کے میں نے بھابھی اور وکیل صاحب کو اوپر آنے سے منع کر دیا۔ اوپر پہنچ کر جو مجھے پتہ چلا وہ سب ٹھیک نہ تھا۔ میں خود پریشان ہو گیا۔ میں نے وکیل صاحب کو آواز دے کر ہلدی اور چھری لانے کو کہا، جو وکیل صاحب کچھ لمحے بعد مجھے آ کر دے گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں خود ہی نیچے آ جاؤں گا، آپ اوپر مت آئیے گا۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے وکیل صاحب کو فون کر کے کہا کہ آپ لوہے کی کیل اور چاندی کی پتریاں منگوا لیں۔ آدھے گھنٹے بعد میں سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وکیل صاحب اور بھابھی نیچے ہال میں ہی موجود تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر سوالیہ نگاہوں کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، آپ سب میرے پاس آ جائیں۔ سب کو بٹھا کر میں نے باری باری دم کیا۔ سب کے تعویذ لکھ کر فوری کپڑے میں سی کر پہننے کو کہا۔ لوہے کی کیلیں اور چاندی کے پترے پر کچھ مخصوص پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں نصب کروا دی۔ ان سب سے فارغ ہو کر میں نے کہا، اب آپ چائے پلائیے۔ وکیل صاحب، میں اور بھابھی جب ڈرائنگ روم میں بیٹھے، میں نے کہا آپ اپنے چوکیدار کو بلائیں۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار آ گیا۔ میں نے کہا کل رات آپ جن برتنوں کی آوازیں سن رہے تھے تو آپ نے صاحب جی کو فون کیا تھا۔ چوکیدار بولا، میں نے فون کر کے صاحب کو بولا کہ اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں تو انہوں نے بنا کچھ کہے کال کاٹ دی۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا، مگر کچھ لمحہ بعد میں نے مین دروازے پر اندر سے دیکھا تو صاحب کچن کا دروازہ کھول رہے تھے۔ یہ کہہ کر چوکیدار خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے جانے کو کہا اور وکیل صاحب کی طرف دیکھا جو حیرانی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کی حیرانی سمجھتے ہوئے کہا، جی ہاں، اس رات کو آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، آپ آیت الکرسی کی تلاوت نے آپ کو محفوظ رکھا۔ میں نے ان سے اور کہا، آپ کی حیرانی ختم کیے دیتا ہوں، کیا آپ مجھے پچھلے مہینے کسی پہاڑی مقام پر گئے تھے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے کہا کہ وہاں ایک پہاڑ پر رک کر آپ لوگوں نے کھایا پیا تھا؟ انہوں نے پھر ہاں میں جواب دیا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ کبھی بھی سنسان جگہ پر نہ کھایا نہ پیا کریں۔ آپ جہاں رکے تھے وہاں آپ کے علاوہ کوئی اور خاندان بھی تھا جن کے بچوں کو ملائکہ بہت پسند آ گئی۔ آپ جب واپس آئے وہ بھی آپ کے ساتھ پہنچ گئے۔ ملائکہ روز رات کو اوپر پوشن جاتی ہے، جس کا آپ کو کل پتہ چلا۔ ملائکہ کے دماغ نے ان کو بنا ڈرے قبول کر لیا۔ باجی کی بیماری اور دوسرے بچوں کا بیمار ہونا، خاص کر آپ کی بیٹیوں کا سیڑھی سے گر جانا، چابی کا گم جانا، سب ان کی شرارت ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا، آپ نے ملائکہ کو اوپر جانے سے منع کر دیا، جس کا غصہ اس خاندان کے بچوں نے کچن میں شرارت کر کے نکالا۔ یہ بات بڑی پریشان کن تھی، مگر اب وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اب آپ کا گھر صاف ہے، آپ بے فکر رہیں۔ یہ سب کہہ کر وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ہمارے گھر پر پھر کوئی اثرات رونما نہیں ہوئے اور اب ہم سب لوگ محفوظ ہیں۔ تو لسنرز، یہ آج کی 2 سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ میں اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔